वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम नाजरीन, सफ़र शनाख्त आज़म मेराज के साथ इस सिलसिले का ये 16वां प्रोग्राम है BTL के प्लेटफॉर्म से। कुछ वक्फ़ा आया ज़रूर हमारा इस सिलसिले में, जिसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाही हैं। आज हमने इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आज़म मेराज से दोबारा वक्त लिया है। हमारे साथ आज़म मेराज मौजूद हैं और ओवरऑल ये इस सिलसिले का 21वां प्रोग्राम है। सफ़र शनाख्त और तहरीक शनाख्त का जो तारुफ़ आप तक मुसलसल पहुँचता रहा है, यकीनन आप उसकी बहुत सी तफसीलात से वाकिफ़ हैं। आज़म मेराज ने अपनी मसीही कम्यूनिटी को पाकिस्तान की शनाख्त, मेन स्ट्रीम शनाख्त में शामिल करने के लिए एक तरह से अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर रखी है और इस सिलसिले में उन्होंने किताबें लिखी, सेमिनार्स मुनक्किद किए और जहाँ पर जाते हैं ज़िंदगी में इनका एक ही मकसद है, वो ये कि अपनी कम्यूनिटी को, अपने लोगों को और आम पाकिस्तानियों को भी इस बात का एहसास दिलाना कि हम सब शनाख्त में एक जैसे हैं। इस सिलसिले में आप एक पैकेज देखते हैं आज़म मेराज की ज़िंदगी के हवाले से, इनकी इस जद्दोजहद के हवाले से, और उसके बाद हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आज़म मेराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतुब मैं तो स्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफ़ा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने माशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो मेराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशां हैं। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत आज़ादी हिंद, क़याम, तामीर और दिफ़ाए पाकिस्तान में इनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों की पाकिस्तानी माशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करने की तहरीक है। इस तहरीक की बुनियाद इस ख्याल पर है कि कोई फ़र्द या कम्यूनिटी किसी भी ऐसे माशरे में तरक्की नहीं कर सकते जिसे वो जानते ना हों, ना अपना मानते हों। वो इस पैगाम को फैला रहे हैं, पाकिस्तानी मसीहों, मारूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें अपने आबा की सरजमीन पर दरपेश हालात, दस्तयाब मौक़ों, अपनी कमज़ोरियों और तवानाइयों के सही तखमीने के साथ धरती से अपनी निस्बत और अपनी इस शानदार शनाख्त की विरासत को जानकर इस माशरे में फ़ख्र और शान से जीना है। गो के हालात, वाक़यात और रवैये बाज़ औक़ात इम्तहान लेते हैं, इनसे दिल बर्दाश्ता होकर अपनी इस काबिल फ़ख्र शनाख्त को कुर्बान नहीं किया जा सकता। इस तहरीक के अगराज़ व मकासद के हुसूल के लिए दीगर इक़दामात, मसलन नौजवानों और मजहबी, समाजी, सियासी कारकुनों से फ़िक्री नशिस्तें मुनक़्क़द की जाती हैं, जिनमें इसी इज्तिमाई खुद आगाही, खुद शनासी के साथ खुद इन्हिसारी को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इन फ़िक्री नशिस्तों में इस सबक को दोहराया जाता है कि तुम इस धरती के बच्चे हो, आज़ादी की जंग में तुम्हारे अजदाद कायद के हमराही थे, तुम वतन के सिपाही हो, कौम के मेमार हो, काबिल फ़ख्र, काबिल दीद हो, मुहाफ़िज़, गाज़ी और शहीद हो, शहदा के वारिस हो, हैदरान के साथी हो, हिलाल जुर्रत के इस्तारे हो, जुर्रत के सितारे हो, बसालत के निशान हो और सबसे बढ़कर इस सब्ज़ व सफ़ेद परचम की शान हो। लिहाजा पाकिस्तानी मसीहों, धरती से अपनी निस्बत, अपने इस वर्से और शान, पहचान और शनाख्त को अपनी रूहों में उतार लो और अपने आबा की सरजमीन पर फ़ख्र से जियो। नीज़ इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 11 कुतुब भी लिखी हैं। धरती जाए क्यों पर आए, शनाख्तनामा, सब्ज़ व सफ़ेद हलाली परचम के मुहाफ़िज़ शहदा, शहदाए वतन, शान सब्ज़ व सफ़ेद, 24 चिराग, हैदरान के मसीही साथी, अफ़वाज पाकिस्तान के मकामी मसीही जर्नैल, कई ख़त एक मतन, स्टोरी ऑफ 2 लेटर्स, पाकिस्तान के मसीही मेमार। इन कुतुब में भी मसीहों की इसी शनाख्त को उजागर करने के साथ पाकिस्तानी मसीहों को पाकिस्तानी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों और इनकी कमज़ोरियों के साथ तवानाइयों को भी हक़ाइक़ व दादो शुमार के साथ उजागर किया गया है। इस फ़िक्री तहरीक का ना कोई मजहबी सियासी एजेंडा है और ना ही ये कोई NGOs है। ये सिर्फ इज्तिमाई खुदशनासी की एक आगाही मुहिम है और इस तहरीक का कोई इंतज़ामी ढांचा भी नहीं है और दुनिया भर में फैले इसके रज़ाकार इस फ़िक्र को अपनी समाजी, माशरती और माशी हैसियत के मुताबिक फैलाने में इस यकीन से हिस्सा लेते हैं कि ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों के लिए पाकिस्तानी माशरे में फ़िक्री, शऊरी, तालीमी, माशी, समाजी, माशरती, इल्मी, तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तरक्की की राहें हमवार करेगी। इस फ़िक्री तहरीक से पाकिस्तानी माशरे में माशरती और मजहबी हम आहंगी की फ़िज़ा कायम करने
میں بھی بڑی مدد مل رہی ہے۔ آپ نے پیکیج دیکھا۔ اعظم معراج، آپ کو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اس سلسلے کے لیے اپنا وقت نکالنے کے لیے۔ اور آج ہم کوئی مزید اعظم معراج سے بھی بات کرنے سے پہلے کچھ مجھے بات پتہ چلا کہ کچھ خوشخبریاں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو نگلیکٹڈ چلڈرن کرسچن چلڈرن آف انڈس، یہ اب ان کی جو کتاب ہے اعظم کی، جو دھرتی جائے کیوں پر آئے سے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، یہ اب امیزون پر بھی دستیاب ہے، اور امیزون پر یہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کی سہولت بھی اس پہ موجود ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں امیزون پہ جا کے دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جہاں امیزون کی سروس اویلیبل ہو، وہاں آپ اس کو آرڈر کر کے اس کا پرنٹ آن ڈیمانڈ بھی لے سکتے ہو، اور یہ کتاب بھی امیزون پر دستیاب ہے۔ اور ایک اور خوشخبری بھی ہے جو کہ اعظم شاید ہمیں خود سرپرائز دیں گے اور سنائیں گے۔ اعظم، وہ کیا خوشخبری ہے؟ بہت شکریہ جی بی ٹی ایل کا کہ آپ نے یہ دوبارہ سلسلہ شروع کیا اور اس سفر شناخت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خواہش تھی تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے رضاکار اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح پاکستان کے جو مسیحی بچے ہیں ان کو ہم اپنے اسکول میں مذہبی تعلیمات کے پیریڈ میں یہ شامل کر لیں۔ تو یہ چرچ آف پاکستان کا 9 مارچ کا خط ملا ہے مجھے، جو کہ یقیناً اس میں کرنل عظیم الیاس بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ احسن اقدام اٹھایا ہے، اور انہوں نے مجھ سے پرمیشن مانگی ہے کہ جی ہم جو مذہبی تعلیمات کی کتب وہ خود شائع کرتا ہے لاہور ڈائسس جو ہے چرچ آف پاکستان کا، تو انہوں نے 11 جو ہماری ان کتب میں سے لیفٹیننٹ ڈینیل عطارش شہید، کیپٹن مائیکل ولسن شہید، ہارون جاوید شہید تمغہ بصالت، میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت، ونگ کمانڈر مارول لیزنے مڈل کوٹ ستارہ جرت ود بار، اور اسکواڈرن لیڈر پیٹر کسٹری شہید، گروپ کیپٹن سیسل شہید ستارہ جرت، شہید نہیں، گروپ کیپٹن جی چودھری سیسل، پھر آئی ڈی شہباز جو زبور کے مترجم ہیں، اور اس کے بعد سیمول مارٹن برک جو کہ بڑا ایک پاکستانی مسیحیوں کی شناخت فارن آفس کے ایمبیسڈر تھے ہمارے، پھر چیف جسٹس کرنیلیس اور دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب۔ تو ان سارے کرداروں کو انہوں نے ایک کورس کا حصہ بنا لیا ہے، جو کہ مذہب کے پیریڈ میں مسیحی طالب علموں کو، جو کہ انہوں نے اپنی اس میں تفصیل میں لکھا ہے کہ ہمارے کوئی 13,000 اسٹوڈنٹ ہیں، 36 ادارے ہیں اور 1,000 اساتذہ ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ سینٹرل پنجاب، یہ لاہور ڈائسس ہے جو کہ بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا ہے مری تک، اور اس میں بے تحاشا مسیحیوں تک یہ گھر گھر پیغام پہنچے گا۔ تو اب انہوں نے پرمیشن، جبکہ میری ان سے تو یہ بات تھی کہ اس پورے فلسفے کو آپ 24 چراغ کتاب استعمال کریں، لیکن ظاہر ہے ادارے کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ان کے اپنا ایک طریقہ ہے۔ تو اب میں نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ جہاں یہ ستارہ جرت آپ نے شامل کیے ہیں تو 3 اس میں شامل ہیں، ہمارے 6 لوگوں کو 7 ستارہ جرت ملے ہیں، تو میں نے انہیں ایک کہا ہے کہ یہ اگر آپ کائنڈلی اس کو کنسیڈر کر لیں کہ باقی 3 کو بھی شامل کر لیتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کتابوں کے ریفرنس تو I'm sure کہ وہ دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا سنگ میل ہے تحریک شناخت کے سفر میں، جو کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو تحریک شناخت کے جو رضاکار ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ان کی ایفرٹس ہیں جو جگہ جگہ آپ بھی اس میں شامل ہیں، بی ٹی ایل کی پوری ٹیم شامل ہے، کہ سب کو یہ مبارک ہو کہ یہ ہم نے ایک بڑا سنگ میل عبور کیا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے جو اغراض و مقاصد تھے وہ پورے ہوں گے۔ بالکل، بہت مبارک ہو آپ جی، بہت شکریہ جی اعظم۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ سفر شناخت کے سفر میں اعظم کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اصل میں ان کا ایک کمال یہ کہ جس کو بھی ملتے ہیں اس کو رضاکار بنا ہی دیتے ہیں اپنی تحریک کا۔ تو آج ہم آتے ہیں آج کے اس موضوع پہ۔ تو آج کچھ چیزیں آپ نے، ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، تو آج آپ نے عام طور پہ ہم یہ لفظ سنتے ہیں الفاظ کے تلفظ یا اس کے حوالے سے غلط العام کچھ چیزیں، مطلب کچھ ایسی غلط فہمیاں جو عام ہو جائیں، اور اتنی عام ہو جائیں کہ لوگ انہیں درست یا فیکٹ کے طور پر تسلیم کرنا شروع کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے آج کہا تھا کہ آپ کچھ اس پہ بات کرنا چاہیں گے، تو پہلے آپ بتائیے کہ یہ کیا، کس غلط فہمی کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں، کون سا غلط العام ہے؟ دیکھیں، ایک نا کوئی 6-8 مہینے پہلے میں نے ایک بی بی سی کی رپورٹ دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا آج کل وہ کلپ کاٹ کے تو سرکولیٹ کر،
وہ کسی اور تناظر میں تھی. مسیحی جو نکاح ہے اس کے تناظر میں BBC کی ایک رپورٹ تھی, اور وہ کوئی خاتون ان کی رپورٹر تھی سحر بلوچ, جو وہ رپورٹ پیش کر رہی تھی. وہ ایک مذہبی اور سرکاری معاملہ تھا کہ نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے یا نہیں, ظاہر ہے اس پہ ہماری قانون سازی کے حوالے سے. تو وہ بات کرتے کرتے جب رپورٹ ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے 35 لاکھ مسیحیوں کا یہ مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے وہ اگر BBC کوئی فیگر دے دے تو نہ تو پھر کوئی حکومت پاکستان کی مانے گا, نہ کوئی BTL کی مانے گا, نہ کوئی اعظم معراج کی مانے گا. اچھا, ساتھ انہوں نے جو کمال تھا وہ یہ کہا تھا کہ بھائی پاکستان کے 2017 کے سینسس کے مطابق 2017 کے سینسس کے مطابق پنجاب میں مسیحیوں کی تعداد 35 لاکھ سم تھنگ بتائی. اچھا, اب میں اس سے پہلے اس پہ ہم تفصیلی بات کر چکے تھے, تو میں سوچ رہا تھا کہ BBC کے یہاں جو اسلام آباد میں جو ان کا لوکل چیف ہے اس کو خط لکھوں. میں اسی تگ و دو میں تھا کہ ایک دن وسعت آئے تو مجھے یاد آ گیا, تو میں نے کہا یار وسعت اللہ خان جی BBC کے معروف اور یہاں جی اور یہاں اتفاق سے رضاکار بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ ہوا ہے. تو اس نے کہا کیوں کسی کی نوکری کے پیچھے پڑے ہو, غلطی ہو جاتی ہے تو میں تمہاری بات کروا دیتا ہوں. انہوں نے سحر بلوچ کو ملایا, تو پہلے تو وہ مانی نہیں کہ ایک عام پاکستانی کیسے BBC کو چیلنج کر سکتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ غلط ہے. ویسے بحث ہوتی رہتی ہے اس پہ, لیکن یہ آپ نے, تو میں نے کہا آپ کی سورس کیا تھی؟ 2017 کے سینسس تو یہ نہیں کہتے, وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. تو اس نے کہا وہ MP ہے. تو میں نے کہا اچھا MP کا نام بتائیں. تو وہ پھر وہ نہ کچھ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خپتی باب ہے, تو یہ آگے تک جانے والا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ جی آپ اس کو معذرت کریں, کیونکہ یہ میرا تو تھیسس ہے, اور اس کے پیچھے میں نے ریزن بتائی کہ اس سے اس کا کاؤنٹر پروڈکشن جو ہے وہ پیداوار ایک بڑی خوفناک ہے. اس کا جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہیں, کہ لوگ جب اس کو لے لیتے ہیں تو پھر وہ ایک محرومی کی ایک سلسلہ شروع ہے. کیونکہ جو 2017 کے ہیں جو اعداد و شمار وہ تو بالکل فرق ہیں. وہ یہ ہیں کہ ٹوٹل پاکستانی مسیحی ٹوٹل 33,36,15 ہیں, صحیح, جن میں سے پنجاب میں ہیں 25,41,287, صحیح, سندھ میں ہیں 4,64,494, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد ہیں صوبہ سرحد میں 64,099, ٹھیک ہے. اس کے بعد فاٹا ہیں 35,012. تو یعنی اب فاٹا اور KP کے سیم ہو گیا, تو اب یہ سمجھ لیں کہ 99 لاکھ اور 111 یعنی 99,111 تقریباً. اسی طرح اسلام آباد میں 81,667, ٹھیک ہے. اب بلوچستان میں 49,379. اب اس میں وہ بتا رہے ہیں, BBC بتا رہی ہے کہ جی 35 لاکھ پنجاب میں, جبکہ ٹوٹل 33 لاکھ. اچھا, وہ 2017 کا ریفرنس دے رہے ہیں. اب اس طرح کے غلط علام پہلے ہی ہم نے تو کروڑوں میں پھیلائے ہوئے ہیں. اب BBC کوئی کہہ دے گا یہ بات, لیکن ایک ریفرنس بن جائے گا. تو خیر اس نے معذرت کر لی, ہم ہٹا دیتے ہیں میرا خیال ہے, لیکن وہ کلپ تو چل رہا ہوگا. تو یہ اس طرح کی میں آپ لوگوں کے اس کے توسط سے میں یہ نوجوانوں سے, خاص کر ہمارے جو پاکستانی مسیحی جو سماجی کارکن ہیں, جو مذہبی کارکن ہیں, جو سیاسی کارکن ہیں, کہ کوئی بھی اس طرح کی آپ کو انفارمیشن ملے تو اس پہ کوئی 10-20 منٹ, آج کل تو دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ اس پہ 10-20 منٹ کی کوئی نہ کوئی ریسرچ ضرور کریں, اس کو کاؤنٹر چیک کریں, کیونکہ لازمی نہیں کہ غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک تو بڑی غلطی تھی جو میں نے کہا مناسب سمجھا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے بات کر لی جائے. باقی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے, لیکن 2017 کے سینسس سے BBC نے ایک اتنا بڑا غلط علام پھیلایا. اس کے اوپر آپ نے ایک بہت تفصیلی ایک آرٹیکل انگریزی اردو دونوں میں لکھ چکے ہیں, جس میں آپ نے, ناظرین یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ عام طور پہ کوئی بھی کمیونٹی کسی ملک میں ہو تو وہ اپنی تعداد کے حوالے سے مبالغے کو پسند کرتی ہے یا سمجھتی ہے کہ اس مبالغے سے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اعظم معراج نے باقاعدہ اس تھیسس کو لکھا ہے, کئی مرتبہ انگریزی اردو دونوں زبانوں میں لکھا ہے, اور وہ اپنی کتابوں میں بھی اس کو بار بار دہرایا ہے کہ یہ جو آبادی کے اعداد و شمار ہیں یہ اصل میں کس طریقے سے اس کے غلط نتائج مرتب ہوتے ہیں اس سفر میں, کہ جو مین اسٹریمنگ کا عمل ہے وہ اس سے کتنا متاثر ہوتا ہے.
تو آدم وقت دائر ہے کہ ہمارے پاس آپ کے پاس بتانے کے لیے ہمیں بہت کچھ ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں آپ سے زیادہ چیزیں معلوم کریں. آج کل کچھ سنا ہے کہ آپ کچھ اپنے ہمدردوں سے بھی نالا ہیں اور کچھ ایک ہمارے بڑے معروف ایک پاکستان کے صحافی ہیں, ان کی کچھ ہمدردی ہے, اس پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی بتائیں. وہ جی دیکھیں, وہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی مسیحی ہیں, بلکہ یہ اچھا پانا ہے لوگوں کا کہ جو بھی مظلوم طبقات ہیں, مینورٹی کے, مارجنلائز کمیونٹی کے, کچھ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کسی بھی معاشرے کا, کسی بھی معاشرے کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے. اور ہم میں بینگ ایک مینورٹی کے, یعنی ایک پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے ایسے لوگوں کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز بڑی باریک اس میں لائن ہے کہ ایک نادان دوستی, آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ 12ویں کے اس میں منشی پریم چند نے کہ کس طرح وہ بچے چڑیا کے ہمدردی میں اس کے انڈے توڑ دیتے ہیں. صحیح. تو ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ محبت میں, کئی دفعہ کچھ اپنے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں جو کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے چلائے جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس طرح کی چیزیں اکثر دیکھتے ہوں گے. یہ نجم سیٹھی صاحب ظاہر ہیں, انہوں نے یہ ہمارے لیے 7-8 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی, وہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے رول آف کرسچن ان میکنگ آف پاکستان ہائی لائٹ کیا. لیکن اس میں کچھ چیزیں میرے خیال ہے وہ پراپر ریسرچ نہیں کر سکے. اب ظاہر ہے وہ بھی اگین وہی BBC والا معاملہ ہے. اب جیو کا پلیٹ فارم ہو, نجم سیٹھی کا نام ہو, انٹرنیشنل فیم ہو, تو اب وہ کوئی بھی چیز کہہ دیں گے تو وہ تو پھر مستند گردانی جائے گی نا. لیکن اس میں جیسے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو 3 ووٹ دینے والے لوگ تھے اس میں انہوں نے سیسل چودھری کا نام لیا. یہ ووٹنگ ہوئی 1947 جون میں, اور سیسل چودھری کی پیدائش ہے 1941 کی. جون کی وہ کون سی ووٹنگ ہے یہ جو پاکستان کے لیے, جو قیام پاکستان کے لیے نہیں تھی, یہ بھی ایک مت ہے, وہ تھی پنجاب کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تقسیم پنجاب کے لیے ووٹنگ تھی. تو اس میں 3 مسیحیوں نے ووٹ کیا تھا پاکستان کے لیے, اور کچھ لوگ تو بضد ہیں کہ وہ ڈسیسو ووٹ تھے, وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈسیسو نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے مسیحی ہونے کے ناطے اس سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم تاریخ کے صحیح سمت پہ کھڑے تھے. یہ اچھا, اب یہ بتانے کی بجائے لوگ اس کو ڈسیسو, جبکہ میں نے شناخت نامہ میں وہ پوری لسٹ چھاپی ہے. وہ 77 ووٹ تھے جو ڈویژن چاہتے تھے, وہ زیادہ تر کانگریسی تھے, ہندو اور جو سکھ ممبر پنجاب اسمبلی تھے وہ موسٹلی وہ تھے. باقی 88 ووٹ تھے وہ, تو 88 اور 77 کا فرق تو 11 کا ہو جاتا ہے. تو اس میں 3 تو ڈسیسو نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں لسٹیں پنجاب اسمبلی میں جو بھی ریسرچر ہیں, جو بھی اس موضوع ان کو دستیاب ہیں, ان کو چاہیے کہ وہاں جائیں, نام چیک کریں. اچھا, پھر دوسرا یہ تھی تقسیم پنجاب کو ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ ووٹنگ اس بات کی تھی. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے, تقسیم تو ہو گیا نا. صحیح. ایکچول تو ووٹنگ اس کے لیے تھی کہ تقسیم نہ ہو, ووٹنگ میں تو ہم جیت گئے تھے, لیکن عملی طور پہ تو وہ ہو گیا تھا نا. آدم, آپ کو میاں تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے, بریک کے بعد ہم جو آپ نے نجم سیٹھی کی جنہوں نے جو بھی حقائق بیان کرے ان کے حوالے سے آپ کچھ تفصیلات ہمیں بتائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم آدم سے گفتگو کو دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو, عظیم تر ہم بنا رہے ہیں, گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا.
मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आजम, आप सीसल चौधरी की जो पंजाब असेंबली की गुफ्तगू, वहाँ से कुछ एक पॉइंट जरा जी, दोबारा एक देखें उसमें एक तो ये है कि इसमें 3-4 कुछ नामों की, नाम की तो खैर मेरा ख्याल है वो तो मिस्टेक कोई आम सी बात है। बाकी जो देखें तारीख, अंग्रेज़ तो इसको कहता है हिस्ट्री, और डेट अलहदा 2 लफ्ज़ हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो तारीख और तारीख एक ही है। तो तारीख और तारीख को में इसकी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल। तो सीसल चौधरी की जगह वो तो सी गिबन थे, और सिंघा साहब में पंजाब के हक में वोट दिया था। नहीं, उसकी वो तकसीम ना होने के, तकसीम ना होने कि सारा पाकिस्तान में शामिल हो जी। पंजाब। ठीक। तो वो सिंघा साहब थे, सी गिबन थे, सही। और चौधरी फजल अलाई थे। सही। ठीक है जी। तो वो तो नाम की तो मिस्टेक है, लेकिन जो दूसरी आगे 1-2 चीज़ें हैं वो तारीख और तारीख की, वो उसमें कुछ गड़ा। बिल्कुल। वो ये है कि आगे वो कहते हैं कि 1949 की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, उसके बाद सिंघा साहब से स्पीकरशिप छीन ली गई। जी, सेठी साहब ने कहा। जी, सेठी साहब ने कहा कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पेश होती है। सही। सिंघा साहब की वफ़ात हो जाती है 1948 में, 12 अक्टूबर में। सही। अच्छा, और फिर एक और चीज़ कि स्पीकरशिप, उससे स्पीकरशिप का मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक ख़बर घूम रही थी कि हमारी किसी NGO ने पहले पंजाब असम्बली के स्पीकर के एजाज़ में एक अवार्ड जारी किया है। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया लाहौर से, एक प्यारा साहब हैं, कि आज़म भाई आप लाहौर आ जाएं, हम आपको ये अवार्ड देना चाहते हैं। अच्छा, ये मुझसे भी पहले गलती हो चुकी है, क्योंकि 1947 तक तो सिंघा साहब थे, आखिरी कंबाइंड पंजाब असम्बली के स्पीकर तो वही थे। सही। तो मुझे भी ये लगता था कि पहले भी वही होंगे, लेकिन जब कई दफ़ा मैंने चेक वैक किया तो वो जमाल लगारी वहाँ नाम लिखा हुआ है। अच्छा। तो पहले स्पीकर पंजाब असम्बली जमाल लगारी थे। तो मैंने उन्हें प्यारा साहब को कहा कि ये ज़रा चेक कर लें, मैं तो खैर नहीं आऊँगा लाहौर, आप मेरा अवार्ड भेज दीजिएगा। लेकिन वो पहले पंजाब असम्बली के स्पीकर नहीं थे, वो गैर मुनक़सम पंजाब के आखिरी स्पीकर थे। सही। क्योंकि धरती जाए क्यों पराए में मैंने उनकी तकरीर शामिल की है, बिल्कुल, जो है कोई 5 जनवरी 1948 की तकरीर। किनकी तकरीर है ये? सिंघा साहब की। सिंघा साहब। उसमें वो गिला करते हैं कि मुझसे स्पीकरशिप ले ली गई। यानी 47 में जब 15 अगस्त 1947 में पंजाब असम्बली वजूद में आई, तो उससे पहले ही तय हो चुका था कि ये पंजाब असम्बली के पहले स्पीकर नहीं होंगे, वो जमाल खान लगारी थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और बता दें कि एक तो सिंघा साहब जो है वो पंजाब असम्बली के स्पीकर उस वक्त तक थे जब अभी पंजाब तकसीम नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान की पंजाब की पहली असम्बली के वो स्पीकर नहीं थे, वो जमाल खान पहले ही उनसे इस्तीफा, यानी पाकिस्तान से पहले ही उनसे सेटलमेंट हो चुकी थी, और उस वक्त कायद भी जिंदा थे। सही, ठीक है। और इस्तीफा उनसे लिया जाता। कायद की डेथ होती है 11 सितंबर 1948 को। सही। और पंजाब असम्बली का जो पहला इजलास होता है वो होता है 5 जनवरी 1948 को। सही। तो कायद उस वक्त जिंदा थे, और ये उनके ज़िंदगी में ही ये तय हुआ था। अब वो किस तरह तय हुआ था, लियाकत अली खान साहब ने उसमें इन्फ्लुएंस किया था, मुमताज़ दौलताना ने किया था, कायद की मर्ज़ी शामिल थी या नहीं थी,
یہ ایک بہت ہی ایک الگ داستان ہے، بہت تحقیق طلب اور بڑی عالمانہ اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سنگھل صاحب جو ہے وہ قرارداد مقاصد سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے پہلے وہ اس منصب سے علیحدہ ہونے، بالکل وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی تو ڈیتھ ہی ہو گئی تھی اکتوبر 1948 میں، اکتوبر 48 میں سنگھل صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے 1949 میں، 12 مارچ 1949 جو ہمیں ریکارڈ دستیاب ہے جی، اور قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی ایک میتھ ہے نا کہ قائد کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں۔ صحیح تو یہ بھی مطلب چیزیں کچھ اور تناظر میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اور 20 جنوری 1948 کو سنگھا صاحب تقریر کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ منصب لے لیا گیا، مجھے پہلے ہی کہہ دیتے تو میں نے والنٹیئر وہ رضاکارانہ اس پہ اب وہ دھرتی جائے کیوں پرائے میں نے آرگومنٹ بھی دیے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو کیا چھوڑنے کی ضرورت تھی، کون آپ سے لے سکتا تھا، وہ ایک علیحدہ معاملات ہیں، لیکن یہ تاریخ میں جو تاریخوں کا استعمال ہے اس کی وجہ سے جو غلط و لام پھیلتا ہے، اور جو آپ اس کے لیے لفظ کاؤنٹر پروڈکشن استعمال کرتے ہیں، انسداد پیداواری، وہ بڑے ہی بھیانک نتائج اس کے نکلتے ہیں، اور اس کے بھیانک نتائج شاید دنیا مطلب لوگ تو اس تناظر میں نہیں دیکھتے، میں جس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اس سے نوجوان جو ڈیمورلائز ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا آدم، اس میں کچھ آپ ایک اور بھی شاید کچھ ہے اس میں مزید کچھ سیٹھی صاحب کی گفتگو کے حوالے سے بات کریں؟ میرے خیال اس میں یہی چیزیں تھیں کہ، اور باقی دیکھیں ان کا جو جذبہ، جس جذبے سے انہوں نے یہ بات چیت کی اس کو ہم سراہتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس رول کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ساتھ ہی اس طرح کا کوئی بھی جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ویل وشر ہیں، جو مظلوموں کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے کسی بھی موضوع پہ بات کرنے کے لیے وہ اس کو پھر سیریس بھی لیا کریں، فیکٹس کو چیک کریں، وہ اس کو دیکھیں نا۔ اب اتنے بڑے صحافت کی دنیا میں اتنے بڑے قد کاٹ کے آدمی جب وہ دوسرا پروگرام کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں آدم میں ایک چیز اور آپ سے یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو کہ آپ کیونکہ آپ نے فیکٹس کو درست کرنا اور ریکارڈ کو درست کرنے پہ آپ نے پہلا اپنی ابتدا میں کام ہی یہی کیا ہے، بہت کوشش کی ہے اس کام کرنے کی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال بہت کافی یہ سمجھنے کہ آپ اس پہ ڈسکس کرنے کا میرا ارادہ تھا کہ آپ سے بات کی جائے گی کہ یہ فیکٹس صرف ملک کے اندر ہی مسائل پیدا نہیں کرتے بلکہ یہ بیرون ملک بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی، ابھی ہندوستان میں جب شہریت قانون کے حوالے سے وہاں بحث شروع ہوئی تو وہاں بھی یہ سوال کیا گیا جی 48 میں تو پاکستان کے اندر 22% جو ہیں وہ اقلیتیں آباد تھیں، اور اب جو ہے وہاں سے لوگ نکال دیے گئے، تو ہمیں بھی یہ اختیار ہے کہ ہم چونکہ ان کے مسلمانوں کے تو اپنے ملک ہیں، وہ تو وہاں بچ سکتے ہیں، اور اس لیے ہم نے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو یا دیگر لوگوں کو اس کی شہریت کے لیے اجازت دی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ ذرا کچھ اپنے موقف پہ ضرور یہ دیکھیں، جو آبادی کی جو چیزیں ہیں، اس ابھی جو کئی خط ایک متن میری جو کتاب ہے اس میں میں نے متعلقہ اداروں کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے، اسٹیٹسٹک بیورو کی، پریزیڈنسی ہو، پرائم منسٹر آفس ہو، سینٹ کا چیف ہو، چیف جسٹس پاکستان ہو، ہمارے الیکشن کمیشن والے جو چیف ہوتے ہیں ان سب کو میں نے یہی کہا ہے کہ فیکٹس کو پبلک کرو، تاکہ ابہام جو پھیلتا ہے نا وہ پھر، بلکہ میں نے دھرتی جائے کیوں پرائے میں تھوڑا اس کو فکشن کا رنگ دینے کے لیے ایک پیرا لکھا ہے کہ جو سماجی ناانصافی پر مبنی معاشرے ہوتے ہیں نا، وہاں جب ایک دفعہ شک کی ناگن انڈے بچے دے دے نا تو وہ آپ جتنی مرضی اس کا سدباب کر لیں، اس کے کچھ نہ کچھ ان میں سے سمپولیے اسلحے بن جاتے ہیں، بالکل وہ زہر کہیں نہ کہیں پھیلتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے جن کا نعرہ شفافیت اور احتساب ہے، بالکل، تو یہ احتساب سے تو پیچھے کافی ہٹ چکے ہیں، تو شفافیت کی طرف زور دیں، فیکٹس کو ٹرانسپیرنٹ، اور اس میں یہی ہے کہ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اثرات کس لیول پہ جاتے ہیں۔ سدھو دیکھیں، اس وقت کرتارپور جو ہمارا تھا وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ تھا، بالکل، اور اس سے ساؤتھ ایشیا کے پورے خطے پہ اس کے اثرات تھے، پوری دنیا پہ اثرات تھے، بالکل۔
تو سدھو نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا جی کہ 14 کروڑ سکھ پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو خان صاحب نے خوش کر دیا. تو میں بھی اکیلا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا, تو ازراہ چسکا میں نے گوگل پہ انگلی ماری تو پتہ چلا جی پوری دنیا میں سکھ ہیں 2 کروڑ 75 لاکھ, اور انڈیا میں کوئی ظاہر ہے 1 کروڑ سم تھنگ ہے, باقی کینیڈا میں اتنے, امریکہ میں. میں نے اس کو بار بار چیک کیا. اب دیکھیں کہ سدھو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی پوری دنیا کی نظریں ان پہ لگی ہوئی ہیں, اور انہوں نے 13-14 کروڑ کہہ دیا. اب وہ ظاہر ہے ان کے اس میں دیکھیں کہ جو ایک عام گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا سکھ ہوگا انڈیا کا, یہ پنجاب اسمبلی کے میرے خیال ممبر بھی ہیں سدھو. جی بالکل رہے ہیں اس وقت جو تھے جی, اور وہ سکھ نوجوان کیا کرے گا؟ بالکل وہ کہے گا ہم تو 14 کروڑ ہیں. وہ اسی تناظر میں اپنی محرومیوں کی بات کرے گا نا. بالکل. اب مجھے نہیں پتا وہ لا علمی تھی, بدنیتی تھی, یا ان کے منہ سے نکل گیا, لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ وہ شام کو ہمارے ایک تجزیہ کار جنرل صاحب نے بھی اس کو 13-14 کروڑ ہی کہا. تجزیہ کاروں نے بھی کسی نے زحمت نہیں کی کہ یار اس 13-14 کروڑ کو ویریفائی کر لیں, اور یہی چل رہا تھا. ظاہر ہے متعلقہ لوگوں نے تو شاید جن کے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا انہوں نے تو بات کی, اب وہ چیختے رہیں. سدھو تو اپنا کام کر گئے. تو اس طرح کوئی سدھو ہو یا کوئی بھی کہیں بھی اس تناظر میں بات کرے, اس کے اثرات کہیں بھی اچھے نہیں ہوتے, وہی میں آپ سے اس کے منفی ہوتے ہیں. جب ایون یعنی کہ وہاں ہندوستان میں جس حکومت نے جب یہ قانون پاس کیا تو انہوں نے یہ دلیل ان فیکٹس کو پیش کیا, جب ان کے ہاں لوگوں نے خود اس کو کاؤنٹر کیا کہ یہ جو آپ کا اعداد و شمار ہے جی پاکستان میں 22% وہ یہی ہے کہ اس طرح کی وہ ایسی کوئی اعداد و شمار دستیاب ہی نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں نا. آپ دیکھیں کوئی بندہ کسی بھی ایشو پہ یہ بات ہو جائے کہ بی بی سی والے کہتے ہیں 35 لاکھ ہیں, گورنمنٹ پاکستان جھوٹ بولتی ہے. بالکل. اب جب کہ بی بی سی مان رہا ہے کہ میں غلطی پہ تھا, لیکن یہ غلطی ان کی ماننا تو سب لوگوں کو نہیں پتا. صحیح. سب لوگوں کو تو یہی یاد رہے گا کہ یہ اچھا, وہ تو اس میں اور ایڈیشن ہو جائے گا کہ 2017 کے سینسس کے مطابق بی بی سی نے تو 35 لاکھ بتایا تھا, اب انہوں نے 25 کر لیا. انہوں نے کم کر دیا. تو بے اعتمادی ویسے ہی بہت بے اعتمادی ویسے ہی, وہ تو میں نے پہلے کہا نا کہ سماجی ناانصافی پر مبنی معاشروں میں تو آپ کو ٹرانسپیرنسی اس کا بہت بڑی ایک بالکل ریمیڈی ہو سکتی ہے. اور جب بدگمانی پہلے ہی بہت ہو اور اس میں حقائق بھی کئی ہیں, تو اس میں آپ فردر اس طرح کی چیزیں ڈال کے اور ایک لوگوں کے لیے بہت بڑا موقع دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا نے استعمال کیا نا, پھر تو آپ نے کبھی کیونکہ اس کو کاؤنٹر نہیں کیا, کسی نے 22. اب کیا مسئلہ ہے متعلقہ اداروں کے لیے مسئلہ ہے کہ جی 1947 کے نکال کے دے دے, 48 کے دے دے. یعنی اس وقت کی جو جتنی اس وقت کی ریسنٹ جو تازہ ترین جو اس وقت کی مردم شماری ہے اس کا عدد و شمار عام کر دی جائے, عام کر دیں. بالکل پبلک کر دیں. پاکستان میں ریکارڈ پچھلے کئی بالکل پڑا ہوا ہے, کئی دہائیوں کے ریکارڈ تو موجود ہیں. وہی نا, شفافیت کو عام کر دیں. آپ نکال دیں 47 کے 51 کے نکال دیں, جو سینسز ہوئے ہیں 51 میں 61 میں وہ نکال دیں, تو وہ خود ہی اس کا جواب ہوگا. اچھا, پھر اس کے ساتھ لاجک بھی بتا دیں. مائیگریشن بھی کافی عرصے تک ہوتی رہی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان کی مجموعی طور پہ بات کریں تو ایسٹ پاکستان جب تک ساتھ تھا, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان متحدہ پاکستان, تو وہاں ویسے ہی مائنورٹیز کی تعداد کا ریشو جو تعداد تھی وہ زیادہ بنگال میں. تو ایک وجہ یہ بھی تھی ظاہر ہے کہ وہ اوور آل آبادی کا ریشو جب دیکھتے تھے, وہ جب 70 کا جو واقعہ ہے اس نے تو بہت بڑا ڈیموگرافک وہ اثر ڈالا, چینج لے کے آئے. کیونکہ بلکہ اس سے پہلے میں ابھی حیران کن وہ بتاؤں آپ کو کہ جو 47 سے 51 تک کی اسمبلی تھی اس میں کوئی 12 ہندو تھے نیشنل اسمبلی کے ممبر, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک آدھی کراچی کا تھا. صحیح. باقی سارے ایسٹ پاکستان سے تھے. اسی طرح سیکنڈ میں جو 6-7 لوگ تھے وہ بھی وہی تھے ایسٹ پاکستان سے. تو اب جب جوگیندر ناتھ منڈل استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس کے بعد مائیگریشن ہوئی ہوگی, ظاہر ہے اس کے اثرات بھی آئے ہوں گے. تو 64 میں پھر کوئی نہیں نظر آتا, وہاں سے بھی نہیں نظر آتا. تو اب اس سے ضرور فرق پڑا ہوگا, لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ کر کے تو پبلک تو کرنی چاہیے نا. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو ریاستی مشینری ہے اس کو چاہیے کہ اس کے یہ والے اثرات دیکھے کہ آپ شفافیت
نہیں لاتے تو اس سے ابہام جو ہیں وہ پھر کتنے خوفناک اور نتائج اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچر ہیں یا اوپینین لیڈرز ہیں ان کو بھی فیکٹس کے حوالے سے اپنا رویہ جو ہے وہ محتاط رکھنا چاہیے. ناظرین آج کے اس پروگرام کا یقیناً جو اعظم معراج کا بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بیانیہ کوئی بھی نیریٹو جو ہے اگر اس میں فیکٹس ہی بنیادی طور پہ درست نہ ہوں تو بھلے سے بات درست ہو اس کے نتائج جو ہیں وہ مثبت برآمد نہیں ہوتے. اسی پیغام کے ساتھ اعظم معراج نے سفر شناخت کو شروع کیا تھا اور ہمارا سفر شناخت اعظم کے ساتھ اسی نقطے پر جاری رہے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. شکریہ. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना. वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना. वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.